अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार और मैं हूँ मोहम्मद कामरान। ये सब भी होगा बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन सबसे पहले बात अफगानिस्तान की। अमेरिका की सबसे तवील जंग का इख्तिताम हो गया है। अफगानिस्तान से अमेरिका 20 साल बाद निकल गया। आखिरी 5 अमेरिकी तैयारे हामिद कारज़ाई एयरपोर्ट से रवाना हुए। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। बदरी लश्कर 313 ने काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाला। खुशी में तालिबान ने फायरिंग की, जिससे पूरा काबुल गूंज उठा। अमेरिका की सबसे तवील जंग का खात्मा। अफगानिस्तान से अमेरिका 20 साल बाद निकल गया। आखिरी 5 अमेरिकी तैयारे हामिद करज़ई एयरपोर्ट से रवाना हुए तो तालिबान खुश हुए। एयरपोर्ट पर हवाई फायरिंग की, अल्लाहू अकबर के नारों से गूंज उठी। तालिबान ने सजदा भी अदा किया। इस आखिरी फ्लाइट के साथ ही 11 सितंबर के हमलों के बाद अफगानिस्तान में शुरू होने वाली 20 साल अमरीकी मुहिम खत्म हो गई। अमेरिका की तवील तरीन जंग में तकरीबन 50,000 अफगान शहरी, 2,500 अमरीकी फौजी, 66,000 अफगान फौजी और पुलिस एहलकार, 457 बरतानवी फौजी और 50,000 तालिबान और दीगर अमेरिका मुखालिफ जंगजू हलाक हुए। अफगान जंग की निगरानी 4 अमरीकी सदूर ने की। एक अंदाजे के मुताबिक $2 खरब के अखराजात आए। जंगी अखराजात पूरे करने के लिए कर्ज की मद में ली गई बेशतर रकम पर अमेरिका की कई नस्लों को सूद की मद में $6 खरब अदा करने होंगे। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अफगान उमूर के माहिर हैं अरशद यूसुफजई साहब। बहुत शुक्रिया अरशद साहब आपके वक्त का। सर, अब आगे आने वाले दिनों में हम करें क्या हालात जो जब वहां पर अमेरिकी फौज मौजूद थी उससे बेहतर हो जाएंगे? जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। सबसे पहली बात तो ये है कि अमरीकियों के निकल जाने के बाद अब तालिबान यहाँ पर ख़ुद मुख्तार हो गए हैं। उनकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर आ जाएगी और चैलेंजेस जितनी भी हैं वो उन्होंने फेस करने हैं। उन चैलेंजेस में अव्वल तो ज़ाहिर है हुकूमत साजी है जो वो तकरीबन कर चुके हैं, लेकिन अब जो उनके लिए ख़तरा बढ़ गया है वो है दाइश के साथ डील करना। क्योंकि हमने गुज़िश्ता चंद दिनों में देखा कि दाइश ने जो नए तरीके अपनाए हैं हमले करने के, और उन्होंने ये अयादा किया है कि हम तालिबान को ख़त्म करेंगे। एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। दाइश कहता है कि तालिबान अमेरिका के लोग हैं। तालिबान बहुत अरसे से ये कहता चला आ रहा है कि ये दाइश जो है अमेरिका के लोग हैं। तो ये बड़ा चैलेंज होगा। हमले दाइश करता रहेगा। मैं समझता हूँ कि अमेरिका की मदद फिर भी तालिबान को अब हासिल होगी। जो दुश्मन थे अब वो कम से कम इस एक फ्रंट पर दोस्त बनने जा रहे हैं। अमेरिका इनको इंटेलिजेंस देंगी, इनको शायद ड्रोन की फैसिलिटी भी हवा से मिले। ये नहीं कि तालिबान को टेक्नोलॉजी मिलेगी, लेकिन इस तरह के इम्कानात हैं। और उसके अलावा तालिबान के लिए अपने जो चैलेंज हैं उनमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है इंटरनेशनल कम्युनिटी को राज़ी करना, उनसे दोबारा ताल्लुकात बहाल करना, और मुल्क में जो मसाइल हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, तालीमी इदारों के मसले हैं, उनको बहाल करना। अच्छा अरशद साहब, अब एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा, वो ये है कि इससे पहले तालिबान गोरिल्ला वॉर करते रहे हैं। अब जो असलहा उनके पास मौजूद है, जो अफगान हुकूमत के पास मौजूद था, जो कि अमेरिका की जानिब से दिया गया था, वो जदीद असलहा है, हेलीकॉप्टर्स हैं, जहाज़ है। अब क्या तालिबान जो हैं वो आप कह सकते हैं कि मजबूत जंगी कुव्वत बन चुके हैं? जंगी कुव्वत तो वो थे भी, क्योंकि हम देखते आ रहे थे कि 20-30 हज़ार से लेकर ये लोग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए, और फिर आखिरी 2 साल में तो सुनने में आया कि 1,20,000 तक पहुंच गए थे। तो उनके पास तो जवानों की कोई कमी है नहीं। मोटिवेशन वो बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। हाँ, जो असलहा आया है इसमें आपने ड्रोन्स का जिक्र नहीं किया। उनके कब्जे में ड्रोन्स भी आए हैं, कुछ लड़ाका तैयारी भी हैं। तो ये इनको एक फैसिलिटी मिलेगी। अब उसमें चैलेंजेस ये हैं, इनके पास एक्सपर्ट्स हैं इनको चलाने के नहीं। तो मैं समझता हूँ हेलीकॉप्टर द्वारा तक तो बात ठीक है, वो चला सकते हैं कुछ लोग उनके। बाकी इनको टेक्नोलॉजी में मदद चाहिए होगी। और ये जो फोर्स बनी है इनकी स्ट्रेंथ फिर भी वही है कि गोरिल्ला वारफेयर और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अपने लोगों को ऐसे, ख़ासकर बदरी 313 को इनको एक्सपेंड करना, इनकी तादाद बढ़ाना, और ऐसे इलाकों में जहाँ पर सेंसिटिविटी होगी, जहाँ पर किसी भी किस्म के तसादुम या लोगों के उभरने के खदशात होंगे मिलिशियाज़ के, वहाँ पर ये लोग इंस्टॉल किए जाएंगे या वहाँ पर इनको ताकत में रखा जाएगा। सर, जो बात की गई है अमेरिका की जानिब से दाइश के हवाले से, वो यही है कि 2,000 से 3,000 के करीब दाइश के लोग मौजूद हैं अफगानिस्तान में। क्या ये बड़ा चैलेंज साबित होगा, एज इन कि अगर देखा जाए जितनी बड़ी तादाद में जो तालिबान है इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जितना बड़ा असलहा उनके पास मौजूद है, तो ये क्या 2-3 हज़ार भी उनके लिए चैलेंज बन सकते हैं अमेरिका जब जाएगा?
جی چیلنج تو بہرحال ہے، 2000 ہوں 1500 ہوں 10,000 ہوں، لیکن چیلنج تو موجود رہے گا۔ اب اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ خودکش حملوں کو روکنا آلموسٹ امپاسبل ہوتا ہے جب تک آپ وہ قریب نہ جائے یا کچھ کر نہ پائے، تو یہ ایشوز تو رہیں گے۔ لیکن اگر ہم ماضی کو دیکھیں، 2018 میں طالبان نے داعش کا مکمل صفایا کیا تھا لوگر سے اور غزنی سے، اور پھر اس وقت الزامات طالبان نے بھی لگائے تھے، اور حامد کرزئی بھی آئے تھے ایک الزام لگا کر کہ بھائی جو داعش کے لوگ پھنس جاتے ہیں، نرغے میں آتے ہیں، تو ان کو سپورٹ ملتی ہے۔ اب وہ سپورٹ انہوں نے کہا تھا کہ امریکی طیاروں سے یا ہیلی کاپٹر سے یا افغان فورسز، تو انہوں نے ذکر نہیں کیا تھا لیکن امریکیوں کا کیا تھا۔ وہ سپورٹ جب نہیں رہے گی تو میں سمجھتا ہوں ہینڈ ٹو ہینڈ بیٹل میں، مقابلوں میں، پھر طالبان کا داعش طالبان کا سامنا نہیں کر پائیں گے۔ اور سر جو تاثر دیا گیا طالبان کی جانب سے وہ یہی تھا کہ وہ بدلے ہوئے طالبان ہیں، پہلے کی طرح والے طالبان نہیں ہیں۔ اس تاثر کو کیا طالبان قائم بھی رکھ پائیں گے، اور کون کون سے ممالک ہیں آپ کی نظر میں جو کہ ان کی لیجیٹیمیسی کو ایکسیپٹ کریں گے سب سے پہلے؟ جی طالبان کے لیے یہ چیلنج ہے اور رہے گا بھی، کیونکہ ابھی تک اختلافی باتیں سامنے آ رہی ہیں، کہیں پر لیڈرز اور بعض ایک تو بڑے جو بھی ان کے لیڈرز ہیں وہ بھی کبھی کبھی سختی میں بہت حد سے نکل جاتے ہیں، جو انہوں نے ایک قسم کا وعدہ کیا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان میں مسئلہ چلتا رہے گا کہ کہیں پر سختیاں بہت بڑھ جائیں گی، کہیں پر یہ نارمل رہیں گے۔ لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کو راضی کرنے کے لیے، ان کے ساتھ آگے چلنے کے لیے، جو کہ طالبان سمجھ چکے ہیں کہ ضروری ہے ان کے اور ان کے ملک کے سروائیول کے لیے، یہ لوگ کمپرومائزز کریں گے بہت سی چیزوں میں جہاں پر کی جا سکتی ہیں ان کے مطابق شریعہ لاء میں۔ اور دوسری آپ کی جو بات ہے، تو طالبان میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بس یہی چلتا رہے گا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو قریبی ممالک طالبان کے ہیں، جو ٹرسٹ وردی ہیں، پاکستان ہو گیا، چائنا ہو گیا، رشیا ہو گیا، یہ ان کے بہت قریب ہیں اور رہیں گے بھی۔ اس کے علاوہ مختلف یورپی ممالک جو ہیں وہ مسلسل کوششوں میں ہیں۔ ہم نے دیکھا پچھلے چند دنوں میں شیر محمد عباس تانکزئی جو ڈیپٹی ڈائریکٹر ہیں پولیٹیکل آفس کے، ان کے ساتھ کئی یورپین وفود نے ملاقاتیں کی ہیں، اور امریکی بھی ان سے رابطے میں ہیں، خاص کر جرمنی اس میں بہت تیز جا رہا ہے۔ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کون پہلے ان کو ایکسیپٹ کرے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مغربی ممالک اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے علاوہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز جو ہیں، یونائٹڈ نیشن، ICRC وغیرہ، یہ بھی بس انتظار میں ہیں کہ پہلے سٹیپ یا پہلا قدم کون لے گا، پھر اس کے بعد شاید بہت سے لوگ ان کے ساتھ راضی ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اب ڈرون حملے بھی ہم نے دیکھے ہیں داعش کے خلاف امریکہ نے کی ہے، لیکن اب جب انخلا مکمل ہو چکا ہے، آگے آپ دیکھتے ہیں کہ داعش کے خلاف مزید بھی کارروائیاں کی جا سکتی ہیں امریکہ کی جانب سے ڈرون حملوں کی صورت میں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا رد عمل بھی آئے گا؟ پھر ہم اسی صورتحال میں کہیں واپس داخل تو نہیں ہو جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں امریکہ تو نکل گیا تو ان کے پاس تو ایک جواز ہے کہ بھائی ہم نکل گئے، ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن فیس سیونگ کے لیے، دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے افغانستان کو اکیلا نہیں چھوڑا، وہ شاید جاری رکھیں ڈرون حملے جہاں پر ان کے بیسز ہیں مڈل ایسٹ وغیرہ میں، یا ان کے جو بحری جہاز ہیں وہاں سے یہ کنٹینیو کریں گے، اور یہ ٹارگیٹڈ اٹیکس ہوں گے، ان کے پاس جو ٹھکانوں وغیرہ کا انفارمیشن ہوگی وہ شاید اس پہ جاری رکھیں گے، کیونکہ یہ قسم کا سپورٹ بھی ہوگا طالبان کے ساتھ۔ اور طالبان اگرچہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم الاؤ نہیں کریں گے، لیکن طالبان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے نہیں کہ وہ ان حملوں کو روک سکیں۔ البتہ یہ ان کے فیور میں جا سکتا ہے اس سینس میں کہ امریکہ چاہے گا کہ طالبان کے مخالفین ہم ختم کریں گے تو طالبان کے ساتھ ہمارے روابط اچھے ہو جائیں گے۔ اور سر اب طالبان کی کمان کون سنبھالے گا؟ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو دوحہ میں مذاکرات ہوئے تھے، اب آگے مذاکرات بھی طالبان کرتے رہیں گے؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مذاکرات تو ہو رہے تھے، آپ نے چائنا کی بات کی، آپ نے پاکستان کی بات کی، دیگر ممالک کی بھی آپ نے بات کی، جرمنی کی بات کی۔ اب ان ممالک سے طالبان جو ہیں وہ مذاکرات کو آگے بڑھائیں گے، یا اس وقت وہ اپنی سب سے پہلے کوشش کریں گے کہ افغانستان کے اندر جو معاملات ہیں ان کو درست کیا جائے، اس کے بعد مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے؟ جی میں سمجھتا ہوں سائملٹینیسلی دونوں باتیں چلتے رہیں گی۔ کئی دنوں سے پچھلے میں خود ایک اس پروسیس میں انوالو تھا، کئی لوگوں نے ریکویسٹ کی، ملا برادر سے ملاقات کی، تو بتایا جا رہا ہے ہمیشہ کہ وہ اتنے بیزی ہیں کہ اپنے انتہائی قریبی لوگوں سے بھی ہفتوں میں نہیں ملے۔ تو طالبان ایک تو یہ چیلنج ہے کہ اپنی حکومت سازی اور جو ان کو درپیش مسائل ہیں وہ ایک ایک بار ڈسکس کرتے ہیں، ان کے شورا کے لوگ بیٹھتے ہیں، ان کے جو بڑے بزرگ ہیں وہ بیٹھتے ہیں، اور یہ ایک ایک بات کے ایک ایک پہلو کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو وہ ایشو ان کا ہے کہ یہ
جب تک ایک بات کی تہ تک نہ پہنچے، جب تک اس پہ مکمل رضامندی سب کی نہ ہو، وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو ان افغانستان کے جو اندرونی مسائل ہیں ان کو حل کرنا ان کے لیے پرائیورٹی ہے، لیکن انہوں نے ایک بہترین کام یہ کیا کہ ان کا پولیٹیکل آفس جو ہے، جن کے نمائندے افغانستان میں بھی اس وقت موجود ہیں اور دوحہ میں بھی اپنے مقام پر موجود ہیں، یہ لوگ ابھی رکے نہیں ہیں، یہ مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ مذاکرات میں اب شدت بھی آئے گی، ان میں اب نئے لوگ بھی یہ لے کر آئیں گے، ایکسپرٹس جو ہیں ان کے اپنے، کیونکہ وہ چاہیں گے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو پہلے دن سے لے کر چلے ساتھ، تاکہ افغانستان کی ترقی میں جو ان کے سب سے بڑے مسئلے ہیں سیکیورٹی کے علاوہ، وہ فائنینشیل ایشوز ہیں کہ ان کے پاس پیسہ بینکوں میں جو ہے وہ فریز ہو چکا ہے اور بہت کم ہے، تو یہ چاہیں گے کہ وہ امداد ملتی رہے تاکہ لوگ ایک تو طالبان سے راضی ٹھیک ہے، ہوں، اور امید، دعا اور خواہش بھی یہی ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو، کیونکہ افغانستان میں امن، خطے میں امن، پاکستان کے امن سے جڑا ہوا ہے۔ بہت شکریہ۔ اور ساتھ ساتھ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی جنگ کے خاتمے کا باقاعدہ اعلان کر دیا، بولے افغانستان میں ہماری 20 سالہ موجودگی کا اختتام ہو گیا۔ صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ 1,20,000 امریکی اتحادیوں بشمول افغانیوں کا انخلا کیا گیا۔ امریکی تاریخ کا سب سے بڑا فضائی انخلا مکمل کیا گیا۔ عالمی برادری طالبان سے معاہدوں کی پاسداری کی توقع رکھتی ہے۔ کل افغانستان سے انخلا کے معاملے پر امریکی عوام سے خطاب کروں گا۔ ہمارے ملک نے امریکہ سے مکمل آزادی حاصل کر لی، خدا کا شکر ہے، ترجمان طالبان ذبیح اللہ کا ٹویٹ۔ لکھا، انس حقانی نے لکھا کہ ہم نے ایک بار پھر تاریخ رقم کر دی۔ امریکہ اور نیٹو کا افغانستان پر 20 سالہ طویل قبضہ آج رات ختم ہو گیا۔ میں بہت خوش ہوں کہ 20 سال کے جہاد قربانیوں کے بعد تاریخی لمحات دیکھنے پر فخر ہے۔ افغانستان سے انخلا میں پاکستان کا سب سے بڑا کردار، 24 ممالک کے ساتھ مل کر افغانستان سے انخلا کے عمل میں مدد کی۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید کا کہنا ہے کہ اب تک 9,000 سے زائد افراد نے پاکستان کے ذریعے افغانستان سے انخلا کیا۔ بین الاقوامی برادری کو مل کر افغانستان کے لیے کام کرنا ہوگا اور یقینی بنانا ہوگا کہ افغانستان میں خانہ جنگی نہ ہو۔ افغانستان کے امن سے پورے خطے کا امن وابستہ ہے۔ طالبان نے اہم اعلانات کیے ہیں جن کی پاسداری کی دنیا توقع رکھتی ہے۔ افغانستان کے حوالے سے اصل حقائق جاننے کے لیے بین الاقوامی میڈیا کا کردار نہایت اہم قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا افغانستان کی صورتحال پر اجلاس ہوا۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی جانب سے تیار کردہ قرارداد پیش کی گئی۔ اجلاس میں افغانستان سے محفوظ انخلا سے متعلق قرارداد منظور کی گئی۔ قرارداد کے متن کے مطابق طالبان افغان باشندوں اور غیر ملکیوں کو بحفاظت ملک سے باہر جانے کی اجازت دینے کا اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ سلامتی کونسل توقع کرتی ہے کہ طالبان تمام وعدوں پر عمل کریں گے۔ ملکی اور غیر ملکیوں کو افغانستان سے محفوظ اور منظم طریقے سے نکلنے کی اجازت دی جائے گی۔ قرارداد کے حق میں 13 ووٹس آئے، کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا۔ چین اور روس کی جانب سے اجلاس میں شرکت نہیں کی گئی۔ بھی سرحد پر بر وقت اقدامات کیے، چیلنجز کے باوجود سرحدیں محفوظ ہیں۔ مسلح افواج کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا پارلیمانی کمیٹیوں کی بریفنگ میں عزم۔ سپاہ سالار نے افغانستان میں امن کی اہمیت کو اجاگر کیا، دنیا کو پیغام بھی دیا کہ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے بغیر امن اور استحکام خواب رہے گا۔ افغانستان میں بے یقینی، پاکستان میں بے چینی، سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ جی ایچ کیو راولپنڈی میں پارلیمانی کمیٹیوں کو بریفنگ میں بتا دیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق دفاع اور کشمیر سے متعلق پارلیمانی کمیٹیوں کے ارکان کو سرحدوں کی صورتحال اور پاک فوج کی امن کوششوں سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ آرمی چیف نے خطے کی پائیدار ترقی کے لیے افغانستان میں امن کی بحالی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ چیلنجز کے باوجود الحمدللہ آج پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہیں۔ مسلح افواج عوامی حمایت سے ملکی صورتحال معمول پر لے کر آئیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال کامیابیاں حاصل کی ہیں، کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے انتہا پسندی کے خلاف قوم کے تعاون سے جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ آرمی چیف نے کشمیر کوز اور کشمیری عوام کے لیے پاک فوج کی حمایت اور عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے بغیر امن اور استحکام خواب رہے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔